अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में इस्लामिया 202 का जो लेक्चर नंबर 18 है, उलूमुल कुरान 2, वो डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी आयत दी गई हैं और जो हदीस भी दी गई, तो आपको उनका प्रॉपर जो उर्दू का तर्जमा है वो आपको साथ साथ बताऊंगा। वो मैंने अलहदा लिख लिया है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अदब अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सोशल टीचिंग्स, ठीक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटस था माशरे में वो कैसा था। तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारे पास आयत है सूरत हजरात की, इसमें क्या है, इसका जो हमारे पास तर्जुमा है कि ए ईमान वालों, किसी मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने के लिए कोई बदतमीज़ी पैदा ना हो जाए। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, ठीक है। तो ये इस आयत का तर्जुमा था। और यहाँ पर इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि कोई भी डिसीजन आप लेना चाहें तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसीजन से पहले आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त ऑनर और जो इज़्ज़त ऑनर है उसका हिफाजत करनी है। एंड डू नॉट रश इन मेकिंग डिसीजन बिफोर हिम, रेदर फॉलो हिज लीड इन ऑल मैटर, यानी हर मैटर में उसकी जो है वो रहनुमाई उससे हासिल करनी है, ठीक है। तो जो दूसरी आयत है हमारे पास, एटिक्विटीज़ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में जो अदाब थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आयत है ये वाली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका हमारे पास तर्जमा जो है ये आयत है वो वाली, ठीक है। इसका हमारे पास तर्जमा है, ये तर्जुमा तो है हमारे पास, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आयत हैं, इनका तर्जुमा और ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको एक जो सजेशन देना चाहता हूँ कि जो आयत बिल्कुल छोटी हैं, जैसे कि ये वाली है, इधर से देखते हैं, ये बड़ी आयत है, यहाँ पर छोटी जो आयत है जैसे कि ये है, ऐसी आयत आपने याद करनी है, ठीक है। ऐसी आयत याद करनी है और साथ में वो आयत याद करनी है जिनमें जो है दो आयत जो आपस में जुड़ी हुई हों, वो वाली। जैसे कि इसमें ये एक आयत है और ये एक अलग आयत है। इस तरह के दो अलग अलग याद करेंगे तो वो जो टीचर है वो एक भी दे सकता है और पूरी भी दे सकता है। तो बड़ी वाली आयत जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये जो है पक्की बात है। जो बहुत छोटी छोटी आयत आती हैं, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं आती, एक लाइन की, जैसा कि ये वाली है, इस तरह की आएंगी, ठीक है। तो इसका तर्जुमा देखते हैं कि ये वाला तर्जुमा था इसका, सॉरी किधर गया, ये वाला। ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और भी आपसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात ना करो जिस तरह तुम एक दूसरे से बात करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बेशमूल तुम्हारा ईमान ज़ाया ना हो जाए और तुम्हें खबर तक नहीं है कि तुम्हारा ईमान और तमाम नेक काम बर्बाद हो चुके हैं। बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं सबसे ज़्यादा अजीम तवाज़ा के साथ, वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने खौफ खुदा के लिए चुन लिया है और इखलास से भरा हुआ है। इनके लिए ये बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है, ठीक है। इस आयत के अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें यही बताया गया है कि आप अपनी जो आवाज़ें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से नीची रखें और जैसे कि एक दूसरे से बात करते हैं वैसे नहीं करनी, बिल्कुल नीची आवाज़ पस्त और नरम लहजे के साथ बात करें, ठीक है। यही बेहतरी की जो है अलामत है, इसी से हम तक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और आयत है इन्नल्लज़ीना, इसका जो तर्जुमा है हमारे पास ये वाली जो आयत है हमारे पास कि बेशक वो लोग जो आपके आपके घर के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर आप के बुलंद मुकाम और बेमिसाल मुकाम और आपकी वजह से जो अदब व एहतराम है कि समझ नहीं रखते, ठीक है। और अगर वो सब्र करते हैं यहाँ तक कि आप उनके पास आ जाते तो ये उनके लिए बेहतर था और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला हमेशा रहम करने वाला है। तो यहाँ पर वो लोग, इस याद में यहाँ पर वो लोग जो लोगों के घरों के बाहर जाकर जो है आवाज़ें देते हैं, आवाज़ें देकर बुलाते हैं, ना कि खटखटाने के, दरवाज़ा खटखटाने के बजाय आवाज़ें देते हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा उनको करना नहीं चाहिए, वो समझ नहीं रखते इतनी। तो अल्लाह उनको जो है बख्शे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यही बात कही गई है कि जो आप वसल्लम को घरों के बाहर से, दीवारों के बाहर से बुलाते हैं तो उनके लिए ये बुलाना जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इससे जो है ग्रेस करना चाहिए। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में देंगे तो वो सबसे बेहतर होगी। यहाँ पर अगर दी यहाँ पर याद भी मुश्किल से होगा तो आप कोशिश करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें
تو آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اگر آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں تو ایکسپلینیشن وہیں سے آپ تھوڑا سا اٹھا کر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مین جو بات ہے وہ ترجمے کی بات ہے. اگر ترجمہ آپ نے لکھ لیا تو ایکسپلینیشن بھی لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر انویسٹیگیٹنگ دی فیکٹ, یہ آیات امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چھوٹی سی اور ایک ہی آیات ہے, اس طرح کی آیات آپ نے یاد کرنی ہے. اس میں ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم او بلیورز اف سم وکڈ پرسن برنگ یو اینی نیوز. میں بات اس جو آیات اس میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی سچائی کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پریشان ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہ آیات انویسٹیگیٹنگ فیکٹ کے بارے میں, یعنی اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے, کوئی لوگ چلاک لوگ جو وہ لے کر آتے ہیں, تو سب سے پہلے اس کا کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے جو میک شور کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو اگر شور کر لیا تو پھر آپ جو ہے گناہوں سے اور جو اگر کسی قوم کا جو ہے بربادی کا سبب نہ بنے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کریں اور اس پر جو ہے بھروسہ نہ کریں. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس یہ آیات ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اس میں ہمارے پاس جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ والی جو آیات ہے کہ یاد رکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں. اگر اس نے اکثر معاملات میں آپ کی بات مان لی تو آپ سخت پریشانی میں پڑ جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت سے نوازا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں سچا سجا دیا ہے اور تمہارے کفر, نافرمانی اور گناہوں سے نفرت پیدا کر دی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو دین کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے, یعنی ان پر رسول کا اٹھانا اور آپ کے درمیان اس کی موجودگی, اور اللہ سب کچھ جاننے والا, حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیجن کے بارے میں بتایا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسیجن کرتے تھے وہ بہترین ہوتا تھا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس ڈیسیجن کو جانتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک مسلمان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز اور فائدہ مند چیز وہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, رسپیکٹ, پولائٹ اور یعنی شائستگی کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ہر آرڈر کو مانے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ جو ان کے جو اوپینین ہے وہ ہر معاملے میں ہمارے اوپینین سے جو کہیں زیادہ بہتر طور پر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اگر ہم بات کریں اس آیات کی بردرہڈ یعنی بھائی چارے کے بارے میں یہاں پر آیات ہے, تو یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہے ہمارے پاس یہ والا کہ اگر دو پارٹیز جو مسلمان ہیں, اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. پھر اگر ان فریقوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے تو اس فریق سے لڑو جو جہاریت کر رہی ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. جب وہ پلٹ آئیں اور تسلیم کر لیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف سے کام لیں. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں, بس اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے, یہاں اسی بات میں یہ ہے کہ اگر دو مسلمان جو گروہ ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اگر ایک جو گروہ ہے وہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق جو اس کو انصاف کی طرف لے کر آؤ. اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دو اور جو ہے ان کو بردرہڈ میں جو ہے باندھ دو. ٹھیک ہے, تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی ان پر جو اپنا رحم کرم جو ہے وہ دے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم جو ہے اوائڈنگ ہیٹفل بیہیویئر یعنی نفرت برا جو لہجہ ہے اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے. تو یہاں پر اس آیات, یہ جو بڑی بڑی یاد آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ نے جسٹ جو ہے تھوڑا بہت یاد کریں, زیادہ ان پر ذہن جو ہے کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو اس کا ہمارے پاس جو ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو کوئی بھی برادری دوسری کمیونٹی کا مذاق نہ اڑائے. ٹھیک ہے, امکان ہے کہ وہ ان لوگوں سے بہتر ہو جو تمسخر اڑاتے ہیں, نہ ہی عورتوں کو دوسری عورتوں کو مذاق اڑانا چاہیے. امکان ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کے برا بھلا نہ کہیں اور برا نہ لگائیں اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگائیں, نہ ہی ایک دوسرے کا نام لیں. ایمان لانے کے بعد کسی کو بدکار یا بے حیا کہنا انتہائی برا نام ہے, اور جو لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں. تو اس میں بات بتایا گیا ہے ہیٹفل بیہیویئر سے کیسے بچنا. یہی بات ہے اس میں کہ آپ نے کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا, کسی کی مذاق نہیں کرنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو, اعمال میں آپ سے بہتر ہو, تقویٰ میں آپ سے بہتر ہو. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور جو اس کی ایکسپلینیشن اگر دیکھیں تو یہی بات ہے کہ موکنگ اور ریڈیکیولنگ یعنی پیٹھ پیچھے جو بات نہ کریں, ریڈیکیولنگ ان کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے,
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ ایکسپلینیشن نہیں بتائی جا رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایکسپلینیشن بتانے جاؤں تو بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اس میں لگ جائے گا، یہ ویڈیو جو گھنٹے تک بھی پہنچ سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت آپ کو بتا رہا ہوں جو مین چیز ہے اس میں بتائے گی، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی طرف سے کوشش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس جو آیات ہے یہ والی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اس میں ہمارے پاس اس کا جو ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو زیادہ ترکیا سرائیوں سے در حقیقت بعد گمان جو ہے وہ گناہ ہیں، آخرت میں عذاب کے ذمہ دار ہیں، اور نہ جاسوسی کرو ایک کسی کی نامعلوم معاملات یا رازوں کی، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ آپ اس سے نفرت کریں گے، اور ایسے تمام معاملات ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس جو آیات ہے اس میں ہمارے پاس جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی جو جاسوسی مت کرو، ان کے جو راز ہیں ان کو کھوجنے کی کوشش مت کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے افیئر جو ہے ان کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی، یہ جو ہے مال برباد کر دینے والے کام ہیں، ان سے بچو، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا کرتے ہو تو وہ یہاں پر مثال کے ساتھ جو ہے بتایا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایک اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے جو برائیاں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی تحریر ہے اس پر۔ تو اگر ہم یہاں پر آگے دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ آف آنر ان دی سائٹ آف اللہ، یعنی اللہ کی نظر میں جو آنر عزت ہے وہ کیا ہے، عزت کی جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیسا ہے، تو یہ آیات آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیات امپورٹنٹ ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے اور ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اگر بات کریں اس کی ٹرانسلیشن کی، تو اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں بڑے گروہوں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام مسلمان جو مرد و عورت تھے ان کو مختلف قبیلوں میں اور ان کو مختلف جو جوڑوں کی شکل میں پھر قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانے جا سکے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بزرگانہ بندے ہیں وہ بھی ڈال دیے تاکہ ان کو سیدھی راہ دکھا سکے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں پر اگر اسلام اور ایمان کی بات کریں تو اس پر ایک بہت بڑی جو آیات ہمارے پاس ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں گیا ہے، اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یہاں پر بدوی وہ لوگ تھے جو آرزن کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جان بوجھ کر مشرک تھے، اس لیے وہ کہتے تھے، حالانکہ وہ نہیں لائے تھے، ان کے لیے یہ آیت آئی تھی کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ کیونکہ مشرک تھے ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام نہیں تھا۔ تو آگے جو آیات ہے کہ آپ کا مال یقیناً اللہ بڑے بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سچے مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، ان کو مواد کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل، وہی سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سچے مومن وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لائے اور پھر کبھی بھی شک نہیں کیا کہ ہم ایمان لائے، ایسا نہیں کہا کہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ساتھ میں اپنے جو وسائل تھے وہ بھی خرچ کیے جہاد میں، تو ان کے لیے جو ہے بڑا اجر ہے آخرت میں، ٹھیک ہے؟ اسی آیات کی اگر ایکسپلینیشن دیکھیں تو اس میں یہ لفظ ہے قول اسلمنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کہہ دو وی ہیو بیکم مسلم، یعنی کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر اس آیات میں دو چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک مومنین ہے، مومنین اور مسلمز دو الگ الگ ٹرمز ہیں۔ مومنین کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، بالکل یقین کر لیا، پکا یقین کر لیا، اور مسلمز وہ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن ابھی ان کا جو فیتھ ہے وہ ٹرو نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مومنین اور مسلم کے درمیان جو ڈیفرنس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور قول اسلمنا کا یہ جو یہ والا اس کا معنی بنتا ہے سے وی ہیو بیکم مسلمس، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے طور پر پوچھ سکتا ہے اور شارٹ کوشچن کے طور پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو اگر بات کریں ہدایہ
ہدایہ مطلب ہدایت از اے بلیسنگ آف اللہ، ہدایت بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ اس کا ہمارے پاس ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کہو کہ کیا تم اللہ کے لیے اپنے دین ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر۔ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پر احسان کیا ہے۔ کہہ دو کہ تم اپنے اسلام کو مجھ پر احسان نہ کرو، اس کے بجائے اللہ وہ ہے جو آپ کو ایمان کی طرف رہنمائی کر کے آپ پر احسان کرتا ہے، بے شرطیہ کہ آپ ایمان کے لیے سچے ہوں۔ یعنی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر ایمان کے لیے سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو جیسے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہدایہ از اے بلیسنگ آف اللہ، یعنی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں اگر دیکھیں جو بدو تھے بدوینز، اگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے جو ہے اوبیڈینٹ، آپ کی اوبیڈینٹ کے لیے ہم نے ایمان لایا، آپ کے وجہ سے ہم نے ایمان لایا، اور ہم پر جو ہے نا وار جو ہے مطلب ہمارے خلاف جنگ آپ نہ کریں، اور ہمیں جو ہم پر کچھ تھوڑا سا خرچ کریں، ہمیں تھوڑا سا خزانہ بھی دو۔ تو اس کے رسپانس میں جو اللہ تعالیٰ تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتاری اور فرمایا کہ کہہ دو، ان کو کہہ دو کہ اگر تم نے اسلام لایا کہ لے آئے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے، یعنی ان کا جو اپنا پرسنل پرپز ہے، یعنی ان کا پرسنل پرپز ہے یہ، اور ذاتی لحاظ سے وہ لے آئے ہیں۔ اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو وہ بھی دوسرے ڈسبلیور جو ہیں ان کے ساتھ ہی شریک ہو گئے، یعنی وہ مشرکوں کا حصہ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اسلام لایا تو وہ دراصل جو ہیں وہ ڈسبلیورز ہوں گے اگر وہ رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ تو یہاں پر نالج آف آن سین یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے شارٹ کوشچن کے حوالے سے۔ اس میں ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ and is not far from the slaves but is closer to them، یعنی اللہ ہر چیز کے قریب ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ تو two angels are appointed with you on right and left، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ اس نے اپوائنٹ کر دیے تاکہ ہم جو بھی کریں، جو بھی کہیں، وہ سارا کچھ اس لکھ سکیں، درج کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر بات کریں آداب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پر دا اسٹیٹس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیات کو۔ اس کا ہمارے پاس جو ترجمہ ہے کہ یہ محترم نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کا حق یہ ہے، اور اس کی پاک بیویوں ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتوں کا اللہ کی کتاب میں باقی مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر وراثت کی تقسیم کا زیادہ حق ہے، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہتے ہو۔ یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس میں یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ آیات جو بہت جانی پہچانی سی تھی کیونکہ سورۃ الاحزاب کی ہے، اور ہم انٹر میں اس کا ترجمہ اچھے سے یاد کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر اس کی ایکسپلینیشن میں دیکھیں تو یہ سورۃ الاحزاب کی جو سب سے مین تھیم تھا اس میں وہ یہ کہ جو مشرک تھے وہ اسکینڈلائز کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمایا اور کہا کہ جو ان کی بیویاں ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ ان کے لیے حرام ہے، وہ ان سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس سے جو اسکینڈلائز کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، پروفٹ کی فیملی کو، وہ سٹاپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اگر بات کریں اسوہ حسنہ کی تو یہ آیات میں آپ کو کہوں گا کہ اچھے طریقے سے یاد کریں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے پاس کچھ یوں ہے کہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے، ہر اس شخص کے لیے بہترین خوبصورت نمونہ ہے، زندگی کا موجود ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اس کی تمنا رکھتا ہے آخرت کے دن، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے جو اسوہ حسنہ کی شکل موجود ہے، مثال موجود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا تھا، ہر چیز میں مسلمانوں کی رہنمائی کر دی کہ ایسے ہر چیز کو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ موٹیویٹ ہو کر جو ہے خود کی جو لائف ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ غزوہ جو ٹرنچ یعنی بیٹل آف ٹرنچ، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، اس میں جو اس بات پر یہ آیات نازل ہوئی، یعنی اگر مومنوں اور مسلمانوں کے لیے جو یہ چیز تھی کہ تم اللہ کے جو مسنجر ہے اس کی زندگی کو فالو کرو اور اس کے فالوور بن جاؤ، تاکہ جو تمہاری زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور یہاں پر ہم بات کریں اگر سیل آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم یہ آج جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کو بتاؤں، اور اس کا ترجمہ جو ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ سیل جو لفظ آیا وہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیات کا ترجمہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے پورے جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی بھی مرد کے جو ہیں باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے آخری رسول ہیں اور جس سے آگے بعد میں کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، اور اللہ از دی پرفیکٹ نور آف ایوری تھنگ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو یہاں پر مشرکین تھے وہ دو آبجیکشن لے کر کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرج کے بارے میں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آن ڈاٹر ان لا یعنی اپنی جو بہو جسے کہتے ہیں اس سے شادی کر لی، جو کہ وائف تھی حضرت زید کی۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو آپ نے اپنے جو بیٹے کی بیوی سے کیوں شادی کی، کیونکہ یہ تو اسلام میں منع ہے۔ تو اس بات پر یہاں پر جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور جو زید رضی اللہ عنہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریئل سن نہیں تھے، وہ اڈاپٹڈ تھے اور چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ سو اٹ واز ناٹ ان لافل ٹو میری ہز ڈیورسڈ وائف، ٹھیک ہے۔ اینڈ جو سیکنڈ آبجیکشن وہ یہ تھا کہ اگر وہ اڈاپٹڈ سن تھا، ریئل سن نہیں تھا، تو اٹ واز ناٹ نیسیسری دیٹ ہی شوڈ ہیو میریڈ ہز ڈیورسڈ وائف، تو یہ نیسیسری نہیں تھا کہ وہ اپنی جو بیٹے کی بیوی تھی ڈیورسڈ تھی اس سے شادی کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو دوسرا اس کا جو دوسرا پہلو ہے یہ والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو یہ اس کے بعد جو پروفٹ کا سلسلہ تھا پروفٹ کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم امپورٹنس آف درود الاسلام دیکھیں تو یہ آیات بھی امپورٹنٹ ہے، یہ سارے سورۃ الاحزاب کی آ رہی ہیں جو ہم نے ساری یاد کی ہوئی ہیں، صرف ہمیں بھول چکے ہیں، جو سیدھی سی بات ہے، ہم دوبارہ یاد کرنا پڑے گا ہم کو۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کی آیات کا ترجمہ کہ بے شک اللہ اور سب اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو اس پر درود بھیجا کرو اور اس سے کثرت اور جوش سے سلام کرو۔ یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اور جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت درود بھیجتا ہے، درود نہیں کہتے رحمتیں کہتے ہیں، اس بلیسنگ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پروفٹ کی طرف بہت مہربان ہے، اور جو اس کے فرشتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں، موسٹ ڈیئرلی اینڈ پرے ٹو اللہ ٹو بلیس ہم، یعنی اللہ سے پرے کرتے ہیں کہ اسے ان کو بخش دے، ان پر رحمت فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو فرشتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے مسلم ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف صاف حکم دے دیا ہے۔ اوفینڈنگ اللہ اینڈ ہز پروفٹ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، ان کے اگینسٹ کام کرنا۔ تو اس بارے میں جو ہمارے پاس آیات ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کو عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
گالیاں دیتے ہیں اور ان کو افینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے جو ان کو آخرت میں ملے گا۔ اور یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن میں اگر دیکھیں، اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو افینڈ کرنا اور دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افینڈ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو افینڈ کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ ڈس بلیور ہیں، شرک میں مبتلا ہیں اور وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہیں کہ افینڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرمایا تھا کہ مسنجر از اوبیڈینس ٹو اللہ، یعنی اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم میری اطاعت کرو گے، جیسا کہ وہ آیات ہے۔ تو اسی کی طرح اگر وہ ایسا کرتے تو وہ اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو۔ ہرٹنگ دی بلیورز، یعنی جو مومنین ہیں ان کو اگر ہرٹ کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آیت ہے، یہ امپورٹنٹ آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ اگر دیکھیں یہ والا، کہ وہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی غلط کام کے اجازت دیتے ہیں، یقیناً جھوٹ الزام اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی مومنوں اور مومنین دونوں کی بات آئی ہے کہ اگر ان کو بغیر کسی گناہ کے سزا دیتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فالس جو ایلیگیشن ہے اور اپنے اوپر ایک جو ہے گناہوں کا اوپار جو ہے وہ چڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن میں ہم دیکھیں گے، اس میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو ابو داؤد اور ترمذی سے روایت ہے کہ انہوں نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیبت جو بیک بیٹنگ ہے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بولنا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اینڈ if is to make mention if your brother in a manner derogatory to him، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کو منشن کر رہے ہو، یعنی اور جو کویشچنر تھا اس نے کہا کہ if the fault is there in my brother، اگر یعنی میرے بھائی میں ایسی عیب ہو تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فیلٹ ہے جو تم نے مینشن کی تو تم بیک بائٹ کر رہے ہو، یعنی تم اس کی غیبت کر رہے ہو، اگر نہیں ہے تو تم نے کیا کیا ہے، الزام لگا دیا ہے، سلینڈرڈ ہم، ٹھیک ہے۔ سچ این ایکٹ ایز مورل سن، یہ ایک جو بہت بڑا گناہ ہے، بیک بیٹنگ کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں سوشل ایٹیکیوٹیز میں اوائڈ اگنورنٹ بیہیویئر، یہ ہمارے پاس اس کے بارے میں جو آیات ہے یہ بھی چھوٹی سی اور آپ نے یاد کرنی۔ اس میں ہمارے پاس جو اس کی آیات کا ترجمہ ہے کہ رحمان رب کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل یعنی بے حیائی لوگ ان سے کوئی بات ناپسند کہتے ہیں تو وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امن، یعنی ان میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اتنے پیسفل اور پولائٹ ہیں کہ اگر مشرک ان کے سامنے سے گزرتے ہیں اور کوئی جو ہے غلط حرکت کرتے ہیں اور کوئی مس چیف کرتے ہیں تو وہ صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ پیس، یعنی امن سے رہو، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تیزی سے اور غرور سے نہیں چلتے، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ نرم لہجے سے نظریں نیچے جھکا کر چلتے ہیں، جن سے ان کے چلنے کا ان کے اعمال کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو مشرک کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی سلام کرتے ہیں، پیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ہم نیچے دیکھیں نائٹ پریئرز اینڈ سیکنگ ریفیوج فرام دی ہیل، یہاں پر جو یہ ہمارے پاس آیات ہے اس کا ہمارے پاس جو ترجمہ ہے، نائٹ پریئر کیا ہے کہ جو رات کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کی رحمتوں کا نزول مانگنا، وہ کیسا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور کھڑے ہونے میں گزارتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنی راتیں کھڑا ہونے سجدہ ہونے میں گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی عشاء کی، تہجد کی، فجر کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، یقیناً اس کے عذاب سے زیادہ نقصان دہ اور بڑا ٹھکانہ کوئی نہیں، یعنی اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس اس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ اکثر اس بات پر جو ہے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو جہنم کا عذاب ہے اس سے بچا لے، کیونکہ وہ ایک بہت بری جگہ ہے اور پورا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کی جو ایکسپلینیشن میں اگر دیکھیں، وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ
جاگنا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی رات جو نائٹ ہے ان کو فن میری میکنگ اور ان گوسپس یعنی باتوں میں یا سٹوری سناتے ہوئے یا کچھ غلط کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ رات کو سوتے بھی ہیں اور تھوڑا لٹل بٹ سوتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ دیئر بیگس یعنی ان کے جو کمرے ہیں، فار سیک دیئر بیڈس یعنی بیڈس کی جو فار سیک تلاش میں ہیں، ہینڈ دے انووک دیئر لارڈ ان فیئر اینڈ ان ہوپ یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر میں ہیں اور امید ہے ان کو، ان امید ان ہوپ دیز پیپل آف پیراڈائز لیفٹ بٹ لٹل اینڈ یہ جو لوگ ہیں، یہ یہاں پر آف پیراڈائز یعنی جنت کا پہلے ہی ذکر کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو رات کو تھوڑا بٹ سوتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، صبح کو مارننگز آور جو ان میں اٹھ کر جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں بخشش کی۔ اسٹیئنگ ماڈریٹ یعنی وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں، تو وہ جاگنا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی رات جو نائٹ ہے ان کو فن میری میکنگ اور ان گوسپس یعنی باتوں میں یا سٹوری سناتے ہوئے یا کچھ غلط کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، وہ رات کو سوتے بھی ہیں اور تھوڑا لٹل بٹ سوتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ دیئر بیگس یعنی ان کے جو کمرے ہیں، فار سیک دیئر بیڈس یعنی بیڈس کی جو فار سیک تلاش میں ہیں، ہینڈ دے انووک دیئر لارڈ ان فیئر اینڈ ان ہوپ یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر میں ہیں اور امید ہے ان کو، ان امید ان ہوپ دیز پیپل آف پیراڈائز لیفٹ بٹ لٹل اینڈ یہ جو لوگ ہیں، یہ یہاں پر آف پیراڈائز یعنی جنت کا پہلے ہی ذکر کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو رات کو تھوڑا بٹ سوتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، صبح کو مارننگز آور جو ان میں اٹھ کر جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں بخشش کی۔ اسٹیئنگ ماڈریٹ یعنی سکون دار رہنا، اس میں کیسا ہے کہ آپ صحیح جو ہے مطلب اگر لوگ آپ کو کچھ غلط بھی کہہ دے تو آپ نرم لہجے سے اس کا جواب دیں، تو اس میں جو ہمارے پاس آیات ہے اس کا ہمارے پاس ترجمہ ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کی بنیاد پر دو انتہاؤں اسراف اور کنجوسی کے درمیان توازن ہے۔ تو یہاں پر اسٹیئنگ ماڈریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کنجوسی اور جو فضول خرچی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نہ آپ کنجوسی کریں نہ فضول خرچی کریں، اور اس کی آیات کا جو ترجمہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کی بنیاد پر دو انتہاؤں اسراف اور کنجوسی کے درمیان توازن ہے۔ یعنی توازن وہی ہے کہ اگر آپ جب خرچ کر رہے ہیں تو آپ نہ کنجوسی کریں اور نہ ہی جو ہے بخل کریں، یعنی آپ فضول خرچی کریں۔ فضول خرچی ویسے بھی شیطان کا بھائی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دا ٹرو سرونٹس آف اللہ جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر گولڈن مین کیا ہے کہ نہ آپ فضول خرچی کریں نہ جو ہے بخل کریں۔ جو اسلام میں جو طریقے کار بتائے گئے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھ سکتا ہے کہ ٹو اسپینڈ ایون دی اسمالسٹ اماؤنٹ آف منی لافل یعنی سب سے پہلے کہ آپ نے جو غیر قانونی کام ہیں ان میں منی اسپینڈ نہیں کرنی، یہ آپ نے سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے بعد ہے ٹو گو بیانڈ ونز اون ریسورسز اینڈ ایکسپینڈیچر ایون ان لافل ویز اور ٹو اسپینڈ منی فار اون پلیئر یعنی صرف اپنی خواہش کے لیے یا کسی کے جو ہے خواہش کے لیے، اپنی اون ریسورسز کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا، یہ چاہے وہ لافل ویز ہو یعنی قانون کے مطابق ہو، پھر بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے پیسہ خرچ کرنا، صرف اپنی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق پیسہ خرچ کرنا۔ اینڈ ٹو اسپینڈ منی ان رائٹس ویز ناٹ فار دی سیک آف اللہ بٹ فار میئر شو یعنی دکھاوے کے لیے صرف آپ نے جو ہے کیا کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے صحیح راستہ نہیں ہے، چاہے وہ آپ صحیح راستے پر بھی کیا لیکن شو شو کے لیے کیا، اب صرف دکھاوے کرنے کے لیے کیا تو یہ بھی جو آپ کا پیسہ ضائع ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی جو سیک اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کے شو کے لیے تھا، تو وہ آپ کے اپنے پلیئر کے لیے تھا، ایسا جو پیسہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس میں نے آپ کو سارا بتا دیا جو جو چیز یاد کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔